अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद को लेकर एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और यकीनन इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक पूरा क्लाइमेट है पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों के हवाले से, वहां पर भी एक फियर ऑफ अननोन है। पाकिस्तान की मईशत जो कि पहले ही एक बैड पैच में थी, बहुत बुरी शेप में थी, और इस वक्त ये जो एडवेंचरिज्म है इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस डी चौक पर जाने का और वहां पर लाहौ लश्कर लेकर जाने का, चाहे वो हुकूमत हो या ओपोजिशन हो, ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो क्या जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो। आज इन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलेरी, जो कि सरबराह हैं SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, यकीनन मईशत के ऊपर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, और गिवन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूक्रेन एंड रशिया के जो क्राइसिस है और उसके बाद फैटफ, ये सारी चीजें, तो मजमूई तौर पर जरा पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इकॉनमी के लिए अगर कोई चीज लीथल या फैटल हो सकती है तो वो अनसर्टेनिटी है कि गैर यकीनी सूरत हाल हो, क्योंकि उस गैर यकीनी सूरत हाल में आपकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सफर हो रही होती हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट करना है, जो मल्टीलैटरल अदारे हैं, बायलैटरल अदारे हैं, उन्होंने किस गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना है, और स्पेशली इस फजा में यहाँ पे कि IMF को अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पे अपोजिशन का बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो स्टेट बैंक बिल जो है उसको वो रोल बैक कर देंगे, और इस तरह से जो मिनी बजट था उसको वो रोल बैक कर देंगे। तो IMF का जो इस वक्त करंट रिव्यू चल रहा है वो लिम्बो का शिकार है। इसी तरीके से ये जो आपकी पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं और जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनकी वजह से स्टेट बैंक जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड जो है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका पॉलिटिकल बैकलैश होने का चांस है। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि बढ़ता चला जा रहा है, वो अब आपके रुपए की कदर जो है डॉलर के मुकाबले में उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो आप इसको माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक कहीं पे भी देख लें तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। पिछले 4 कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हर ट्यूसडे को अरेंज किया करते थे, वो हमने देखा कि कैंसिल हुई, 4 मीटिंग्स नहीं हो सकी। एक जो अच्छी चीज इस सारी में निकली है कि कल एक्निक की मीटिंग होगी और 270 अरब रुपए के करीब जो प्लानिंग कमीशन की मुख्तलिफ समरीज थी वो अप्रूव हो गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमलन वफाक और तमाम सूबों में, यानी अगर पंजाब को देखें तो वहां भी अनसर्टेनिटी है कि चीफ मिनिस्टर रहेंगे या बदल जाएंगे। अगर आप सिंध हुकूमत को देखते हैं तो उसका सारा फोकस भी इस वक्त सिंध हाउस पे है, तो जाहिर है कि वहां पे भी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। बलोचिस्तान में एक अपनी अनसर्टेनिटी शुरू हो गई, वहां पे भी हमने देखा कि बहुत से मेंबरान असेंबली जो है उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए, कुछ ने वजीर आला बनने के, कुछ ने तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक और कमर्शियली डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं इस वक्त। ये जो पैच है इस वक्त न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी हवाले से भी बहुत ज्यादा दबाव इस वक्त इसमें है। तो ऐसे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है या पॉलिसीज की हद तक ही रही होंगी, जो भी रिकमेंडेशंस हैं। और जो हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम जब रोल बैक स्टेट बैंक की आपने की बात की, लेकिन एट प्रेजेंट जब आप इतना बड़ा एक रिलीफ दे रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों में, और साथ ही साथ आप एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आ गए, वो भी कॉन्ट्रोडिक्शन है दोनों IMF के प्रोग्राम से। तो आप क्या समझते हैं कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पस IMF प्रोग्राम जो वो रिटेन करेगा या वक्त से पहले खत्म हो जाएगा? देखिए, IMF प्रोग्राम जो है वो आपके क्वांटिटेटिव इंडिकेटर टारगेट्स पे या स्ट्रक्चर जो आपकी परफॉर्मेंस है उनकी वजह से शायद इस वक्त लिम्बो का शिकार नहीं है। IMF का प्रोग्राम इस वजह से लिम्बो का शिकार है कि वो इंतजार हो रहा है कि 28 तारीख को क्या बनेगा। वफाकी हुकूमत जो है मौजूदा वो बरकरार रहेगी या कोई दूसरी हुकूमत आ जाती है तहरीक अदम इत्तेमाद के नतीजे में, और फिर उस हुकूमत का आगे लाया अमल क्या होगा, क्या वो आगे
مڈ ٹرم الیکشنز میں جائیں گے یا وہ لانگ ٹرم اپنی اس کی میعاد جو ہے اس کو پورا کر رہے ہوں گے. تو آئی ایم ایف کے جو ریویو مشن ہے کرنٹ اس وقت وہ امنیسٹی سے اور جو پرائم منسٹر ریلیف پیکج ہے اس سے بہت آگے جا کے وہ دیکھ رہے ہیں. اوکے یہ چیزیں ٹھیک ہے. کیا اتنے ہی آگے جا کر فیٹف بھی دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ آپ ایمنسٹی اسکیم لے کر آ گئے, نو کوشچن آسکڈ, 5% آپ دیں, کالا دھن سفید, اور فیٹف کے اندر رہتے ہوئے کیا فیٹف کا بھی جو ایک اس وقت اتنا ہی براڈ بیس پہ جا کے وہ دیکھ رہا ہے کہ 28 تاریخ کو حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ آئی ایم ایف از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ فیٹف از سم تھنگ ڈفرنٹ. ہاں دیکھیے آئی ایم ایف کا تو اس لیے بہت انٹرسٹ ڈیپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ریویو مشن سٹارٹ ہو چکا تھا آلریڈی, جس کو کہ کنکلوڈ ہو جانا تھا 2 ہفتوں میں, لیکن اب وہ اس ساری انسرٹینٹی کی وجہ سے لنگر آن کر گیا. فیٹف جو ہے فیٹف نے آپ کو 3 مہینے مزید دیے ہیں, اور اس پہ جو ایک ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ یہی ہے کہ جو یو این ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن جو ہیں اور جو انڈیویجلز ہیں جو ان کی ٹیررسٹ لسٹ پہ ہیں, پاکستان ان کے خلاف افیکٹو جو ہے وہ کرے, ایکشن لے, اور اس کو اگلے 3 مہینے میں دیکھنا ہوگا. فیٹف میں جو اس وقت مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگلے 3 مہینے کے دوران کس طرح کا سٹینڈ جو ہے پاکستان کا پرسیو کیا جاتا ہے ویسٹ میں ویزا وی رشیا یوکرائن کرائسس, تو وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ ثابت ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ آپ کے جو فاٹف کے ووٹنگ ممبران ہیں جو 36, ان کی میجورٹی جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, یا تو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ نارتھ امریکن انفلوئنس میں ہیں. تو ایسے میں ان ممبران کی طرف سے پاکستان کا جو سٹینڈ تھا اس سارے کرائسس میں, جو پرائم منسٹر کا دورہ تھا ماسکو کا, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات کی پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی جس میں کہ انہوں نے ایک بڑا سمجھتا ہوں کہ درست موقف لیا کہ ای یو کے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو انہوں نے ڈپلومیٹک نامز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اوپن لیٹر جو لکھا تھا, وہ پراپر چینل اس کو فارن آفس کو وہ کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فاٹف کے اگلے والی پلینٹی میں ایک ڈیسائیڈشپ فیکٹر ہوں گی کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب یہ بھی اگر بتائیے کہ پاکستان کی جو فیٹ ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, جو پاکستان کی معیشت ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسوسیٹ ہے آپ کے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, پھر یورپی یونین سے, اور ہماری جو امپورٹ ہیں اور ایکسپورٹس ہیں اس کا جو وہ بھی دیکھ لیں آپ, یورپی یونین سائٹ کی پر ہے, جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی ہمارا وہاں سے ہے. تو ایسے میں اس طرح کی پالیسیز جو ہیں کیا وہ کیش بیک کریں گی, اس سے پرابلم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ضروری نہیں کہ اس کا لازمی طور پہ آپ کو ایک کیش بیک آئے. انڈیا نے بھی ابسٹین کیا ہے وہاں پہ یو این جنرل اسمبلی میں, اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی جو ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے بٹ سر انڈیا جو ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ عوام کی مارکیٹ ہے, وہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا کے لیے. انڈیا کا جو بڑا اپر ہینڈ ہے اس حوالے سے, اور پاکستان جو ہے پاکستان بذات خود ایک نیوکلیر پاور ہے, اور پاکستان اگر اپنا ایک خود مختار پالیسی جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہے, نان الائن پالیسی رکھنا چاہ رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ اس پہ قدغن ہو سکتی ہے یا ڈکٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن ہم تو اس وقت کمرشل ڈسکشنز کی بات کر رہے ہیں نا سر, ہم تو اس وقت کمرشل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم نیوکلیر ہم تو کمرشل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا کے. دیکھیے ویسٹ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہے. یقینی طور پہ ایک اسلامک ملک, واحد اسلامی ملک جو کہ نیوکلیر پاور بھی ہے, اس کو آئسولیٹ کر کے یا اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے ویسٹ کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. ویسٹ کے مقاصد کو جو ہے وہ ایک بھلے جیسا کہ اکانومسٹ نے ایک بڑی فیمس ہیڈ لائن دی تھی, آل ویدر فرینیمی, تو انہوں نے پاکستان کو یہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان پہ جو آرٹیکل تھا آل ویدر فرینیمی کا ذکر کیا کہ فرینڈ بھی ہے اور اینیمی بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس کو پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ ویسٹ کو رہے گی, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رشیا یوکرائن کرائسس کی وجہ سے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے, جو آلریڈی ایک ایگزسٹنگ کرائسس افغانستان کا چل رہا ہے, وہاں پہ پاکستان کی امپورٹنس کو اگنور کر دیا جائے.
یا پاکستان کا جو ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے چائنا کے ساتھ، خطے میں پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک حیثیت ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت ایک بڑا جو ہے وہ رہے گی، ایک مقام رہے گی، اور اسی کے اوپر فارن پالیسیز اور دوسرے ممالک کی انٹریکشن پاکستان کے ساتھ رہے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا بڑھتے ہیں، اس وقت جو آنکڑے ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، پی ٹی آئی تھی 2018 میں، اس وقت انہیں ورثے میں 19 ارب ڈالر کا ملا تھا، بٹ جس سپیڈ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے تو بائی دی اینڈ آف دس فسکل ایئر 20 ارب ڈالر تک جانے کا اندیشہ ہے۔ تو جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر اگر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا ایک بڑی پرابلم ہوگی۔ پھر دوسری چیز یہ کہ 28 مارچ کے بعد کیا ہوگا، یہ موجودہ حکومت ہی رہتی ہے، ان کے لیے کتنی پرابلم ہے، یا آنے والی کوئی اور حکومت ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی پرابلم ہوگی ان چیزوں کو، اس میس کو پورا سمیٹنا۔ دیکھیے جو دونوں پیریڈز کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ایک چیز جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2018 کے وقت آئل کی پرائسز کیا تھیں اور آج تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کہاں پہ ہیں۔ تو اس وقت جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس وقت تیل کی قیمتیں جو تھی وہ بہت معتدل تھی، اور پی ایم ایل این کو تقریباً 3 سال جو ہے وہ تیل کی قیمتیں $20 $25 پر بیرل ملی، جو کہ ایک ونس ان ڈیکیڈز اپرچونٹی تھی۔ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں اس پورے $11.6 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، جو کہ پہلے 7 مہینوں میں اس مالی سال کے اپروو ہوا ہے، اس میں سے اگر آپ تیل کا نکال دیتے ہیں آئل کی، تو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ صرف $0.6 بلین ہے۔ یعنی آپ کا اگر اس میں سے نکل جاتا ہے آئل کی قیمتوں کا امبیلنس، تو پھر تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اسی معروضی حالات میں انہی میں چلنا ہے جس میں کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں، شکر ہے کہ وہ $139 پر بیرل جو کہ ابھی 6 مارچ کو چلی گئی تھی اس سے نیچے آئیں اور اس وقت $100 پر بیرل کے گرد آور کر رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اسکلیشن مزید بڑھتی ہے رشیا اور یوکرائن میں، یا کوئی سینکشن جو ہیں وہ مزید براڈ ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تیل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر اوپر چلی جائیں اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک، اس وقت موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ آئل پرائسز ہیں۔ آئل پرائسز سے جو ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ریلیف پیکج کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے اس میں کمی نہیں آئی، اور ہمیں اس کی ڈیمانڈ کو زبردستی کم کرنا چاہیے، اس کی کنزمپشن کو کم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ شاید تیل کی قیمتیں حکومت پاکستان کے کنٹرول میں ہوں، وہ نہیں ہوگی۔ اگر بڑے ڈاکٹر صاحب اب اگر ذرا پیچھے چلے جائیں، 1 سال پہلے اسی گورنمنٹ کے دور میں جب $23 پر بیرل آئل پرائسز تھی اور فیوچرز کے جو سودے جو ہیں وہ جس طریقے سے رول اوور ہو رہے تھے، تو ایک یہ کہا جا رہا تھا تیل بھی لے لو اور ڈالر بھی لے لو بیرل۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایڈوائزری گروپ میں بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کا جو اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے اس کے بھی ممبر رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز جو ہیں وہ بڑے لے کر آتے ہیں اور ان کو یقیناً بتائے بھی گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ان زمانے میں ہم بات کر رہے تھے جب اتنی لوور لیول کے اوپر پرائسز ہیں، دنیا اسٹریٹجک ریزروز جو ہے وہ آئل کے مینٹین کر رہی ہے، مانا کہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم آئل کے اسٹریٹجک ریزروز بنائیں، لیکن ہم کیپٹل انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں تو جا سکتے تھے، ہم وہاں پر جا کے آئل کے سودوں کو ہیج کر سکتے تھے، ہم فیوچر بائی کر سکتے تھے، ہمارا اپنا کموڈٹی ایکسچینج موجود ہے، ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے، ایک بڑا جو ہے وہ گورنمنٹ کا فنڈ وہاں پر آ جاتا۔ تو کیا آج حالات ایسے ہوتے کہ ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ جناب یوکرین سے اور آئل پرائسز نیچے آئیں گی تو ہمارے لیے مچ ریلیف ہوگا؟ دیکھیے عمران، اس پہ جو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی ایڈوائزری گروپ کا حصہ ہوں، سو رہا تھا نہیں، ابھی بھی اسی میں ہوں۔ بالکل جو ہیجنگ ہے، ہیجنگ شاید کرنا پاسبل نہیں تھا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، ہیجنگ جو ہے وہ اس طرح کی پاسبل نہیں ہے۔ اب شاید جب کہ نیب کے آرڈیننس کے بعد اس کے رولز میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اب دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ کس چیز پر چل رہا تھا، لیکن سر یہ تو کلیئر ہو گیا تھا نا کہ آپ کی انٹینشن دیکھی جائے گی، آپ کی انٹینشن صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسی کو میں نے کیا تھا۔ جی تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت کوئی بھی جو تھا آپ کا ڈیسیژن میکر وہ شاید اس طرح کے ہیجنگ کے ڈیسیژن نہیں لے پاتا۔ اگر اگلے دن ہی چند سینٹس کا بھی کمی آ جاتی پرائس میں جبکہ آپ ہیج کر چکے ہوتے تو فوری طور پہ ایک جو ہے کیس بن چکا ہوتا ہے کہ جن کو پتا تھا قیمتیں گر رہی ہیں
اور دیکھیں انہوں نے تب بھی ہیجنگ کر لی. یا اگر کووڈ کی ریکوری جو ہے وہ اس طرح سے خدا نخواستہ وہ نہ ہوتی، پرولانگ کر جاتا کووڈ، تو پھر بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا کہ یہ دیکھیں جی تیل کی قیمتیں تو. لیکن کیا اب اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس پہ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو آپ کا کرنٹ پیراڈائم شفٹ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو جو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بہت بہت شکریہ. میں اس پہ آنے والے پروگرام میں ضرور کروں گا.